बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कहानियाँ। हर आने वाली न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। आज वीडियो में जहन पर खौफ तारी करती और दिलों पर लर्जा तारी करती एक पुरस्कार और खौफनाक कहानी के नेक्स्ट एपिसोड पार्ट 4। ओए गफूर दीन, बहुत सर्दी है, इसको थाने ले चलते हैं। 2 डंडे पड़ेंगे ना तो नानी याद आ जाएगी। पहले पुलिस वाले ने अपने साथी को मुखातिब करते हुए कहा। थाने का सुनकर मेरे टायर से हवा ही निकल गई। सर जी, कुछ ले देकर मामला कर ले। मैंने पुलिस वाले को रिश्वत की पेशकश की। मैं समझ रहा था कि पुलिस वाला मान जाएगा, क्योंकि आजकल तो सड़कों पर खड़ी मोबाइलें मोटरसाइकिल सवारों से 150 के चाय पानी के नाम पर बड़े आराम से मान जाया करते हैं, मगर ये पुलिस वाला कुछ अलग ही थे। बच्चू, पुलिस को रिश्वत देता है, अब देख तो तेरा थाने में क्या हशर होगा। तो मुझे कोई बड़ा क्रिमिनल लगता है, दूसरे ने मुझे मोबाइल की तरफ धक्का देते हुए कहा। थाने पहुंचकर वो दोनों मुझे इंचार्ज के कमरे की तरफ ले गए। थाने का इंचार्ज अपनी कुर्सी घुमाकर बैठा हुआ था, जिससे इसकी पीठ दरवाजे की जानिब थी। क्या हुआ शेर खान, इतनी रात को किसको पकड़ लाए हो? इंचार्ज ने हवलदार की तरफ देखे बगैर पूछा। सर, मुझे तो कोई बड़ा डकैत लगता है, चोरी की मोटरसाइकिल पर पकड़ा गया है। शेर खान ने इस अंदाज में अपनी बात मुकम्मल की जैसे कोई बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहा हो। अच्छा, तुम जाओ, मैं बात कर लूँगा, थाना इंचार्ज ने जवाब दिया। हवलदार के जाने के बाद मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि अब तो फंस गए, बदनामी और जेल और कोई रास्ता नहीं। मैं अपने दिल में इन बातों को सोच ही रहा था कि थाना इंचार्ज की आवाज़ मेरे कानों से टकराई। इसने अपने चेहरे का रुख मेरी जानिब नहीं किया था। इतनी रात गए, कहाँ से आ रहे हो? दोस्त की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया था। 12 बजे रात को? इंचार्ज की तंजिया आवाज़ मेरे कानों से टकराई। मेरा झूठ फिर पकड़ा गया कि इतनी रात को कब्रिस्तान में कौन फातिहा पढ़ने जाता है। मेरी जानिब से जवाब ना मिलने पर थाना इंचार्ज की आवाज़ फिर मेरे कानों से टकराई। देख बच्चू, सच बोल, वरना पुलिस की 3rd डिग्री से पत्थर भी बोलने लग पड़ते हैं। मुझसे कोई जवाब ना बन पड़ा कि मैं इसको क्या जवाब दूँ। जितना झूठ बोलता इतना फंसता। चुनांचा मैंने सच बोलने का फैसला किया और फिर मैंने बोलना शुरू कर दिया। जब मेरी कहानी ख़त्म हुई तो थाना इंचार्ज हंस पड़ा। इश्क में दूध की नहर खोदने वाले का सुना था, मगर आज पहली बार सुना है कि इश्क में कोई इंसानी खोपड़ी भी ला सकता है। वेरी गुड। सर प्लीज़ मुझे जाने दे, रात बहुत हो गई है, अम्मी अभी परेशान होंगे। मेरी दरख्वास्त के जवाब में पल भर खामोशी रही। फिर थाना इंचार्ज बोला, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शहजादी तुम्हें मिल सकती है, इसके लिए तुमको मेरी मदद करनी होगी। शहजादी के हसूल के बारे में सुनकर तो मैं खुशी से उछल पड़ा। मुझे क्या करना होगा? मैंने बेकरार होकर कहा। मेरी बात के जवाब में थाना इंचार्ज ने अपनी चेयर मेरी जानिब घुमाई। इसका चेहरा सामने आते ही मैं उछल पड़ा और खौफ से मेरे हलक से चीख निकल गई। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन उठ ना पाया। यूं लग रहा था जैसे कहीं अनदेखी बंदिश से मेरा जिस्म जकड़ा गया हो। ये वही गोरकुन था जो कब्रिस्तान में मुझे मिला था, जिसने अपनी गर्दन काट कर मुझे देनी चाहिए थी। इसका चेहरा इस वक्त बहुत ज़्यादा खौफनाक मालूम हो रहा था। चेहरा यूं सफ़ेद था जैसा धुला हुआ लट्ठा और आंखों में डेलों की जगह अंगारे दहक रहे थे। मैं उठने की कोशिश के बावजूद भी नहीं उठ पा रहा था। मेरी चीखें सुनकर थाने का दूसरा अमला भी कमरे में आ गया। इनके चेहरे देखकर तो खौफ से और ज़्यादा चिल्लाने लगा। सब लोग मेरी जानिब देखकर हिज़यानी अंदाज से हंस रहे थे। यूं लग रहा था कि बहुत से आसेब मिलकर बैन कर रहे हों। इन सब के चेहरे भी गोरकन जैसे थे। मैं समझ गया कि मैं पुलिस के नहीं बदरूहों के चक्कर में फंस गया हूँ। सारे चेहरे एक जैसे थे, सबकी आंखों में डेलों की जगह अंगारे दहक रहे थे। मुझे जितनी सूरतें याद थी मैंने पढ़नी शुरू कर दी, जिससे ये हुआ कि मेरे जिस्म इन बंदिशों से आज़ाद हो गया और मैंने बाहर की जानिब दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं इमारत से बाहर निकला, मुझे अपनी मोटरसाइकिल एक सिम खड़ी दिखाई दी। अचानक मैंने कब्रिस्तान वाला आसेब इसी इमारत से चिल्लाता हुआ बाहर
نکلتے دیکھا۔ اس کے پورے جسم میں آگ لگی ہوئی تھی۔ اب میں نے غور سے عمارت کو دیکھا تو وہ کہیں سے بھی تھانے کی عمارت نہیں لگ رہی تھی۔ میں نے اس کو اپنی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ کر موٹر سائیکل سٹارٹ کی اور وہاں سے فرار ہونے میں عافیت سمجھی تھی۔ گھر پہنچ کر بس میں بستر پر ہی گر گیا تھا۔ دوسری صبح آنکھ کھلی تو میرا پورا جسم بخار میں تپ رہا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی مگر نہ اٹھ پایا۔ جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ شدید قسم کی تکلیف اور بخار سے میں نقاہت محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میری نظر چھت پر لٹکے فین پر پڑی اور جو دیکھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ فین پر ایک بہت بڑی مکڑی چپکی ہوئی تھی جس کا قطر عام مکڑیوں سے بڑا تھا، بالکل ایک کرکٹ کے بال جتنا تھا۔ اس مکڑی کے گرد نیلے رنگ کا حصار تھا جس نے مکڑی کو بالکل ہی الگ بنا دیا تھا۔ اچانک دھپ کی آواز سے مکڑی سیدھا میرے پیٹ پر آ گری۔ خوف سے میرے حلق سے چیخ نکل گئی۔ یہ پراسرار مکڑی آہستہ آہستہ رینگتی ہوئی میرے سینے تک پہنچ گئی۔ پھر اچانک ایک عجیب سی بدبو میرے قوت شامت سے ٹکرائی۔ وہ بدبو انتہائی ناگوار تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کہیں گوشت سڑ رہا ہو۔ وہ مکڑی رینگتی ہوئی اب میری گردن تک پہنچ چکی تھی۔ ماحول کسی خوفناک اور ایکشن تھرلر مووی سے زیادہ خوفناک تھا۔ مکڑی کی سرخ آنکھوں سے ننھی ننھی سی نیلی شعاعیں نکل کر میری آنکھوں میں جذب ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ان شعاعوں نے یہ اثر کیا کہ مجھے اپنا دماغ گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اچانک میں نے دیکھا وہ مکڑی بڑی ہی تیزی سے میرے سینے سے نیچے اتر گئی اور تیزی سے دیوار کی جانب بڑھتی گئی۔ پھر میں نے دیوار پر جو کچھ دیکھا اس کو دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ دیوار پر گورکن کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے پروجیکٹر فلم چلا دی ہو۔ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں کوئی ایکشن فلم دیکھ رہا ہوں۔ گورکن اپنی مسکراتی ہوئی پرعزم آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ ان میں وہی انگارے تھے۔ بخار ہے؟ ڈر لگ رہا ہے؟ گورکن کے لب و لہجے میں طنز تھا۔ میں نے استباق میں سر ہلایا۔ جواب میں وہ ہنس پڑا۔ کس نے کہا کہ اس جعلی عامل کے چکر میں پڑو؟ اس کا کام ہی لوگوں کو بے وقوف بنانا ہے۔ وہ لوگوں کے قبرستانوں میں جانے کا کہتا ہے تاکہ لوگ ڈر کر بھاگ آئیں اور وہ سارا ملبہ ان پر ڈال سکے۔ اس کی بات پر میں حیرت زدہ رہ گیا۔ تو گویا شنکر کالا جادو نہیں جانتا تھا۔ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے قبرستان جانے کو کہا اور وہاں کا آصف میرے پیچھے لگ گیا۔ میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ اب آگے میں کسی قبرستان میں نہیں جاؤں گا اور اپنی قبر میں بھی نہیں جاؤں گا، میں نے منتیں کرتے ہوئے کہا۔ میری بات پر وہ بھاڑ سا منہ کھول کر ہنس پڑا۔ ہا 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 ہا۔ جب اس نے ہنسنے کے لیے منہ کھولا تو خوف سے میں کانپنے لگا۔ اس کے منہ کے اندر آگ جلتی نظر آئی تھی۔ یہ تو ممکن نہیں کہ میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں، لیکن اگر تم نے میری مدد کی تو میں تمہارے لیلا کے اصول میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ کیسی مدد؟ میں ہکلایا۔ مجھے بدلہ لینا ہے اپنی موت کا، وہ میں تمہاری مدد سے لوں گا۔ وہ بولا۔ بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ میری بات سن کر جیسے وہ کہیں کھو سا گیا۔ اس کی جلتی انگارہ آنکھوں میں موجود انگاروں کی حدت اور بڑھ گئی اور چہرے سے غصہ ظاہر ہونے لگا، جن کی وجہ سے مجھے بے وقت موت نصیب ہوئی۔ آج وہ لوگ آزاد گھوم رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں تم ان سے بدلہ لینے میں میری مدد کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ نہیں بھائی، مجھے معاف کر دو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تم ایک بھوت ہو، اپنا بدلہ خود لو۔ میں نے کانپتے ہوئے کہا۔ سوچ لو، اس نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ ہاں سوچ لیا، اب پلیز میرا پیچھا چھوڑ دو۔ پیچھا تو نہیں چھوڑوں گا، میں تم کو اتنا عاجز کر دوں گا کہ تم خود ہی مان جاؤ گے، اس نے مسکرا کر کہا اور پھر وہ دیوار سے غائب ہو گیا۔ میں انجانے میں اور اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ایسا پھنس چکا تھا جس کا کوئی حل نہ تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ کسی بزرگ وغیرہ سے تعویذ حاصل کر کے ان سے جان چھڑائی جا سکتی ہے، لیکن اس سے پہلے میرا صحت یاب ہونا ضروری تھا۔ امی ابا نے بہت پوچھا کہ میں بیمار کیسے ہو گیا تو ان کے سامنے میں نے جھوٹ بول دیا۔ اس واقعے کے بعد 2 یا 3 دن تک میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا۔ میں رفتہ رفتہ خوف و دہشت کی کیفیت سے باہر آ گیا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ قبرستان کے آصف نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے، لیکن یہ آصف
کی ایک بات میرے دل و دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اس نے کہا کہ شنکر ایک فراڈ عامل ہے جس نے مجھ سے پیسے بٹورنے کے لیے مجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ چنانچہ جب میں بخار اور بیماری سے پوری طرح شفا یاب ہو گیا تو شنکر کے گھر جا پہنچا تھا تاکہ مجھے سچ معلوم ہو سکے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آصف نے مجھ سے غلط بیانی سے کام لیا ہو۔ شنکر کے گھر جانے سے پہلے میں اپنے ایک دوست جمال کے گھر جا پہنچا تھا جس سے میں نے موٹر سائیکل لی تھی۔ مجھے دیکھ کر جمال مسکرایا اور بولا، ابے کیا پھر موٹر سائیکل کی ضرورت پڑ گئی؟ ہاں یار، ایک تو ہی میرا سچا دوست ہے۔ میری بات سن کر جمال نے مایوسی سے سر ہلایا اور کہا، یار مشکل ہے، نہیں دے سکتا۔ میری ہسپتال میں جاب ہو گئی ہے، 10 منٹ میں نکلنا ہے اور آج ایوننگ ہے۔ ہسپتال کی جاب کا سن کر میں اچھل پڑا۔ ایک نہایت ہی خطرناک قسم کے خیال نے میرے دل و دماغ پر دستک دی تھی۔ میں نے اپنا خیال جمال کو سنایا تو وہ چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر خوف کے آثار نمودار ہوئے اور وہ گھبرا کر بولا، نہیں پاگل ہے کیا؟ میری نوکری چلی جائے گی۔ دیکھ جمال، اگر شہزادی مجھے نہیں ملی نا، میرا پھر زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں، پھر میں خودکشی کر لوں گا۔ میں نے جمال کو جذباتی طور پر بلیک میل کرتے ہوئے کہا، پاگل ہے کیا؟ میری بات سن کر وہ غصے سے بولا، پلیز جمال، میں نے منت کرتے ہوئے کہا۔ میری بات سن کر جمال چند لمحے تک سوچنے کے بعد بولا، چل ٹھیک ہے، کھوپڑی اور دل تجھے کل مل جائے گا، مگر وہ 400 سال پرانی نہیں ہوگی۔ تیری خاطر مجھے اس ڈپارٹمنٹ میں جانا ہوگا جہاں انسان کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ دوسرے دن ہی جمال نے مجھے کھوپڑی اور دل لا دیا تھا۔ اب یہ اس نے کیسے کیا تھا یہ میں نہیں جانتا تھا، نہ ہی میں نے اس سے پوچھا، اپنا تو کام نکل گیا۔ پھر کیا ضرورت تھی پوچھنے کی؟ اس کے 2 دن کے بعد میں دوپہر کے وقت شنکر کے گھر جا پہنچا تھا۔ شنکر اس وقت اپنے گھر میں کھانے میں مصروف تھا۔ وہ وہی میلی سی جینز اور بنیان میں ملبوس تھا۔ مجھے دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں حیرت سی نمودار ہوئی۔ دوسرے لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا اور مسکرا کر بولا، ارے اکبر بھائی، کھانا کھاؤ۔ یار شنکر تم کھاؤ۔ یار شنکر، میں کھوپڑی اور دل لے آیا ہوں۔ میں نے ایک پلاسٹک کا سیاہ رنگ کا تھیلا شنکر کی جانب کرتے ہوئے کہا۔ تھیلا دیکھ کر شنکر کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت کے تاثرات نمودار ہوئے، پھر معدوم ہو گئے۔ کہاں سے مل گئی تجھے یہ؟ بس مل گئی۔ اب تو میرا کام ہو جائے گا، اب تو بتا میرا کام ہو جائے گا نا؟ ہاں ہاں بالکل ہو جائے گا۔ تو پھر ابھی کرو، میں انتظار کر رہا ہوں، میں نے مسکرا کر کہا۔ میری بات سن کر ایک لمحے کے لیے شنکر کے چہرے پر بدحواسی ظاہر ہونے لگی، پھر دوسرے پل اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، اکبر بھائی، میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے، کام ضرور ہوگا۔ کب ہوگا؟ میں انتظار کر رہا ہوں۔ میری بات سن کر وہ پھر گھبرا سا گیا، جس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، جیسے اس کی اپنی چوری پکڑے جانے کا خوف ہو۔ چند لمحوں تک وہ سوچتا رہا، پھر اس نے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑائی اور جیسے اس کے دماغ میں کسی خیال نے جنم لیا ہو، اکبر بھائی، یہ بہت خطرناک کام ہے، اس میں جان کا بہت رسک ہے، عامل کی جان بھی جا سکتی ہے۔ میں آج رات اس کھوپڑی پر عمل کروں گا اور کل شام تک تمہارا رقیب موت کی نیند سو چکا ہوگا۔ اس کے دلاسا دینے پر میں وہاں سے چلا آیا۔ مجھے ایک بات پر حیرت تھی کہ شنکر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کھوپڑی نکلی ہے۔ جیسے ہی میں اس کے گھر سے باہر نکلا، اسی پل مجھے ایسا لگا جیسے میرے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہو۔ یہ احساس بہت زیادہ قوی تھا۔ وہ تم کو پھر بے وقوف بنا رہا ہے، ایک سرگوشی میرے کان سے ٹکرائی۔ آواز سنتے ہی میرے دل میں پہلا خیال اسی آصف کا تھا۔ کون؟ خوف سے میرے مساموں نے پسینہ چھوڑ دیا تھا۔ میں وہی ہوں، تمہارا دوست جو تم سے مدد چاہتا ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری مدد کروں اور شنکر مجھ سے دھوکہ نہیں کرے گا۔ میری بات کے جواب میں ہلکی سی ہنسی میرے کانوں سے ٹکرائی، جس میں طنز صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ دھوکہ اس قوم کی سرشت میں شامل ہے، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو۔ وہی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ اس کی بات سن کر میں خاموش ہو رہا۔ بات تو ٹھیک تھی، ہندو قوم ہمیشہ ہی مسلمانوں سے دھوکہ کرتی آئی تھی۔ مسلمانوں نے ان پر حکومت کرنے کے باوجود ان کو پورے حقوق دیے، مگر جب ان کا وقت آیا تو انہوں نے انگریزوں سے مل کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی حالت سے پوری دنیا ہی واقف ہے۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان کا خون بہت سستا ہے، بہتا بھی ہے، کسی کو قدر نہیں۔
मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा, तुम एक भूत